अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मारा हस्बे मामूल कॉलेज से आई तो पहले खाना खाया, फिर आखिरी निवाला मुंह में था के बगल में तकिया दबाया और सोने की जगह तलाश करने लगी। घर में जगह की कमी न थी, बस उसे पुरसकून गोशा चाहिए होता जहाँ लंबी तान के इत्मीनान से सोए। हालांकि वो नींद की बड़ी पक्की थी। अगर वो गहरी नींद सो जाती तो चाहे उसके सर पे कितने ज़ोर से ढोल पीटे जाते उसे फ़र्क न पड़ता। फिर भी वो हमेशा पुरसकून गोशा तलाश करके जाने सब पे क्या साबित करना चाहती थी। सबसे पहले उसने कोने वाले कमरे में झांक के देखा। एक पलंग पे बड़े भैया, दूसरे पे छोटे भैया डेरा जमाए बैठे थे। ए मोटी, इधर आओ, बड़े भैया ने उसे झांकते देख के कहा। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम कहीं सोने तो नहीं जा रही? उन्होंने उसकी बगल में दबे तकिए की तरफ इशारा किया। बड़े भैया, बहुत सख्त नींद आ रही है। इतना मत सोया करो अम्मारा, जल्दी फोत हो जाओगी। कोई नहीं जी, वो जल्दी से कह के कमरे से निकल आई। फिर छोटे कमरे में झांक के देखा जहाँ दोनों छोटी बहनें उर्वा और फरवा अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया खेल रही थीं। अरे, दोपहर में भी कोई गुड़िया खेलता है? इस तरह तो घर वाले रास्ता भूल जाया करते हैं। वो उनके सर पे खड़ी होकर कहने लगी। चलो हटाओ ये सब चीज़ें। नहीं नहीं आपी, दोनों छोटियों के साथ साथ उनकी सहेलियां भी चीख पड़ी। हमारी गुड़िया का घर खराब ना करें। फिर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से अम्मी को आवाज़ें देने लगी तो वो कमरे से ही निकल आए। इधर मत सोना, उसे ड्राइंग रूम की तरफ जाते देखकर अम्मी कहने लगी। तुम तो मगरिब से पहले नहीं उठोगी, इस दौरान मेहमान आ गया कोई तो क्या मुसीबत है। वो झुंझुलाई और जहाँ खड़ी थी वहीं तकिया फेंक के लेट गई। लेटने की देर थी कि पल में गाफिल हो गई। शुरू से ही ऐसी थी, सुस्त, नकम्मी, लापरवाह। उसके पास सिर्फ 3 काम थे, खाना, सोना और पढ़ना। उसका बस चलता तो सारी जिंदगी सो के गुजार देती। कसूर उसका भी नहीं था। जाहिर है जहाँ जिंदगी में फरागत ही फरागत हो वहाँ अच्छा भला आदमी भी सुस्त हो जाता है, और वो तो वैसे भी थोड़ी लापरवाह थी। और फिर दुनिया तो अलग रही। उसे तो इस 4 दीवारी के अंदर की भी खबर न रहती थी जिसमें वो रह रही थी। खाना पकाने के लिए बुआ थी और ऊपरी काम के लिए दूसरी मुलाजमा, और शायद इन्हीं दोनों की मौजूदगी ने अमारा को नकम्मा बना दिया था कि ना वो किचन का कोई काम कर सकती, ना घर की सफाई सुथराई में उसका दिल लगता। इसके बावजूद उसके अंदर ये खूबी मौजूद थी कि वो किसी को किसी काम से इनकार नहीं करती थी। अगर बुआ या दूसरी छोटी मुलाजमा कभी छुट्टी पे चली जाती और अम्मी काम करने के लिए कहती तो खा उसका दिल ना भी चाह रहा होता या उसको काम ना भी करना आता हो, तब भी वो करने की कोशिश ज़रूर करती। कभी उसकी कोशिश को सराहा जाता और कभी सब बहन भाई मिलकर खूब मजाक उड़ाते। तुम सिर्फ सोने के लिए पैदा हुई हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। छोटे भैया उसकी पकाई हुई तकोनी रोटी के 2 कोने पकड़ के कहते तो वो अम्मी की तरफ देखने लगती। ऐसे मत कहो, इसी तरह तो पकाना सीखेगी। अम्मी भी उसकी तरफदारी करती। लेकिन अम्मारा चाय बहुत अच्छी बनाती है। बड़े भैया को चाय बहुत मरगूब थी और वो इस ख्याल से कि कहीं अब वो काम करने से इनकार ना करे फ़ौरन उसकी तारीफ़ करते। और वो शायद कुछ बेवकूफ़ भी थी, जब ही तो इस तारीफ़ पे खिल उठती और खाने के फ़ौरन बाद चाय बना के ले आती। अम्मारा, ये चाय है। बड़े भैया भूल जाते कि अभी कुछ देर पहले वो उसकी तारीफ़ कर चुके हैं। इसे तो ना चाय कहा जा सकता है और ना दूध। नहीं तो बड़े भैया, मैंने आधा दूध डाला है और आधा कहवा, वो सादगी से कहती तो बड़े भैया हंस पड़ते। बेवकूफ़, जाओ आधी चाय गिरा के इसमें और कहवा डाल दो। वो खामोशी से उनकी हिदायत पे अमल करती। और फिर आपा की मंगनी वाले दिन जब बुआ बेचारी काम कर कर के थक गई थी तो आखिर में अमारा ने उनको चाय बनाकर पिलाई। और उसी दिन से ख़ानदान का हर फर्द ये कहता फिरता था, अमारा किसी काम की नहीं, इसे तो चाय तक नहीं बनाना आती। और क्योंकि उसके वक्त बेवक्त सोने का सब जानते थे सो बढ़ चढ़ के उसके बारे में बातें करते रहे। वो क्योंकि फितरतन थोड़ी लापरवाह भी थी, इसलिए इन बातों का उसने कोई असर नहीं लिया। जो कहते हैं कहने दे, मुझे क्या। अम्मी की तंबीह पे उसने सर झटक के कहा। फिर जब ख़ानदान में शादियों का सिलसिला चला तो अक्सर लड़कों की निगाह इंतखाब उस पर ठहरी, लेकिन वो महज इसलिए रद्द कर दी गई
کہ اسے گھر گھرستی کا کچھ نہ آتا تھا۔ یہ کیا گھر چلائے گی؟ اس نے ساری باتیں سنی اور خاموش رہی۔ اس دوپہر وہ امی کی نظر بچا کے ڈرائنگ روم میں جا سوئی تھی اور ابھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی کہ بڑے بھیا نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ اے موٹی، جلدی نکلو یہاں سے۔ بڑے بھیا! وہ کڑبڑ بدلنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اسے کلائی سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، پھر اس کی چادر اور تکیا اٹھا کے اس کے بازو میں دیتے ہوئے اسے دروازے کی طرف دھکا دے دیا، اور وہ جو بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی اس افتاد سے پریشان ہو کے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے میں داخل ہوتا امی کے ساتھ جانے کون تھا جس سے وہ بہت بری طرح ٹکرائی۔ یا وحشت! وہ بڑبڑائی اور پھر امی کی گھورتی نظروں سے گھبرا کے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اے ادھر ہو، مجھے بھی سونے دو۔ عربا کو پرے دھکیل کے اس کے ساتھ لیٹ گئی، لیکن اب نیند کہاں، بس کروٹیں ہی بدلتی رہی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں اور ہنسی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ بھی پوری طرح بیدار ہو چکی تھی، اس لیے آنے والے مہمان کے بارے میں سوچنے لگی کہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ پھر کافی دیر جب شاید وہ جا رہا تھا تب اسے امی کی آواز آئی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی، اب کے اماں اور بہنوں کو ضرور لے کے آنا۔ اماں ہی نے تو آج مجھے بھیجا ہے کہ آپ کا گھر دیکھاؤں۔ بس اب دیکھ لیا ہے نا، اب آتے رہنا۔ جی اچھا۔ وہ امی اور بڑے بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل رہا تھا اور امارا جو کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی، اس پہ نظر پڑتے ہی فوراً منہ پہ چادر ڈال لی، اور وہ جو کوئی بھی تھا دروازے سے نکلتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ وہ خاصا محظوظ بھی ہوا۔ میں بہت جلد اماں کو لے کر آؤں گا، اس جانے والے نے قدرے اونچی آواز میں کہا تھا، یوں جیسے خاص طور سے امارا کو سنا رہا ہو۔ کون تھا؟ امی جب اسے چھوڑ کے واپس آئیں تو اس نے چادر سے منہ نکال کے پوچھا۔ جب ہم لاہور میں تھے ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، بہت آنا جانا تھا۔ اس کی اماں بہت نیک، بہت اچھی خاتون ہے۔ مجھے تو نہیں یاد۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، اتنی سی تو تھی۔ کوئی نہیں، یہ اس کا مخصوص جملہ تھا جو وقت بے وقت اس کی زبان سے پھسلتا۔ کیا کوئی نہیں؟ ذرا بتاؤ تو لاہور کی اور کون کون سی بات تمہیں یاد ہے؟ سب یاد ہے، خاص طور پہ بڑے بھیا کے ساتھ جب میں انارکلی جاتی تھی۔ گھومتے ہوئے ایک روز ان کی انگلی چھوڑ کے ایک دکان میں چلی گئی اور بیچارے بڑے بھیا پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے رہے۔ کب؟ بڑے بھیا اندر آتے ہوئے پوچھنے لگے۔ وہ اس کا آخری جملہ ہی سن سکے تھے۔ لاہور میں بڑے بھیا، امارا انہیں بتانے لگی۔ یاد ہے میں نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ بڑے بھیا الٹا اس سے پوچھنے لگے۔ ہاں ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔ اور بڑے بھیا حیران ہو کے امی کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تو بہت چھوٹی تھی اس وقت۔ ہاں، ایسے ہی کبھی سنا ہوگا ہمارے منہ سے تو کہہ رہی ہے۔ کوئی نہیں۔ بڑے بھیا ہنس پڑے۔ وہ ہمیشہ اس کے کوئی نہیں سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اب بھی دیکھو، طلحہ آیا تھا، وہ تک تو یاد نہیں اسے، حالانکہ وہ تو پڑوس میں رہتا تھا۔ اب پڑوس یاد نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کچھ یاد نہیں۔ اچھا چلو بحث مت کیا کرو، جاؤ دیکھو آج بوا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم ذرا کچن دیکھ لو۔ اور وہ چادر پھینک کے اٹھ بیٹھی۔ صرف کچن دیکھ کے مت آ جانا اب، بڑے بھیا کہنے لگے، ذرا کوئی چائے وائے بھی بنا لینا۔ ہائے، ابھی مہمان کے ساتھ جو چائے پی ہے وہ تو مہمان کے ساتھ پی ہے، اب تمہارے ساتھ پیوں گا۔ وہ برا سا منہ بناتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ طلحہ اپنی ماں کو لے کر آ گیا۔ اب یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ آئیں اس وقت جب وہ سونے کے مخصوص موڈ میں تھی۔ ایک دو بار امی نے آ کر اسے اٹھانے کی کوشش بھی کی، لیکن امارا کو اٹھانا آسان نہیں تھا، اور امی چونکہ اس کی عادت سے واقف تھیں کہ وہ مردوں سے شرط باندھ کے سوتی ہے، اس لیے ایک دو بار کی کوشش کے بعد انہوں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ شام میں جب اپنے معمول کے مطابق اٹھی تب اسے پتہ چلا کہ طلحہ کی امی آ کر جا چکی ہیں۔ مجھے کیوں نہیں اٹھا؟ وہ الٹا خفا ہونے لگی۔ میں بھی ذرا اپنے پرانے پڑوسیوں کو دیکھ لیتی۔ تمہارا کیا خیال ہے تمہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ امی کی بات پہ پھر وہ خاموش ہو گئی، جانتی تھی آگے لیکچر سننا پڑے گا۔ طلحہ اور اس کی اماں کا آنا جانا شروع ہوا تو اس کی شامت آ گئی۔ ایسے نہ بیٹھو، یوں نہ ہنسو، امارا وقت بے وقت سونا چھوڑ دو۔ امی کے ساتھ ساتھ بوا بھی اسی قسم کے جملے کہا کرتی، اور اس کے پاس ایک نہیں دو کان تھے، بڑے آرام سے ایک کان سے سنتی، دوسرے سے نکال دیتی۔ بیٹا، اتنی زیادہ لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ ایک دن بوا نے اسے گھیر لیا، اور لڑکیوں کو تو خاص طور پہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، آخر اگلے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ کس بات کی سمجھ بوجھ بوا؟ وہ اس وقت سنجیدہ نہیں تھی۔ گھر داری کی بیٹا، اور پھر گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ بھی خبر رکھنا چاہیے۔
آج کل تو طلحہ اور اس کی ماں کا بہت آنا جانا ہے۔ اپنی بات پہ پھر وہ خود ہی کھلکھلا کے ہنسی، جبکہ بوا ناک پہ انگلی رکھ کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو بیٹا، وہ بہت آنا جانا کس لیے ہے؟ نہیں تو وہ تیرے لیے آتے ہیں۔ میرے لیے؟ اے بیٹی، کالج میں پڑھتی ہو اور یہ نہیں سمجھتی کہ تیرے لیے کیوں آتے ہیں؟ بوا، اس کی سمجھ میں ایک دم ساری بات آ گئی۔ لیکن بوا، امی نے تو مجھے بتایا۔ میں جو بتا رہی ہوں۔ لیکن بوا، طلحہ کی اماں نے تو مجھے ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ آتی ہیں زیادہ تر یا تو میں سو رہی ہوتی ہوں یا پھر چھت پہ چلی جاتی ہوں۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ذرا ڈھنگ سے رہنا سیکھ، اور خاص طور سے جب وہ لوگ آئیں تو۔ چھوڑے بوا، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹ کے کہنے لگی، کسی کو اگر مجھے قبول کرنا ہے تو انہی عادتوں سمیت قبول کر لے، ورنہ اپنے گھر کی راہ لے۔ اے بیٹی، بس وہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، اور پھر یہ دھوکہ ہے، کیونکہ انسان کی عادتیں نہیں بدلتی۔ اور بیٹا، گھرداری ایسا کون سا مشکل کام ہے؟ جب سر پہ پڑتی ہے سب آ جاتا ہے۔ ضروری ہے سر پہ پڑے تبھی آئے؟ پہلے ہی سیکھ لو۔ کس وقت سیکھوں؟ میرے پاس وقت کہاں ہے؟ اوے بیٹی، جو ساری دوپہر… بوا، آپ تو میرے سونے کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ ذرا آپ 5 میل دور بس میں دھکے کھاتے ہوئے کالج جا کر دکھائیں نا، پھر میں دیکھوں آپ دوپہر میں کیسے چاقو چوبند رہ سکتی ہیں۔ آپ تو ایسے پڑھ کے سوئیں کہ اگلے ہی دن خبر لیں، میں تو پھر شام کو اٹھ جاتی ہوں۔ ٹھیک کہتی ہو، تمہاری ہی ہمت ہے جو شام کو اٹھ جاتی ہو۔ اپنی ہر نصیحت ضائع جاتے دیکھ کر بوا کو بھی غصہ آ گیا۔ ایک تم ہی پڑھنے والی ہو، اور تو جیسے کوئی لڑکی پڑھتی ہی نہیں۔ یہ دعویٰ کب کر رہی ہوں؟ بس اب چپ کی رہو، تم سے بات کرنا تو 100 کا گھاٹا۔ کوئی بات نہیں، آپ تو خواہ ناراض ہو رہی ہیں بوا۔ بس بی بی، میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی؟ واہ بوا، بالکل آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے۔ وہ ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، یوں کہیے کہ آپ مجھ سے ناراض رہ نہیں سکتی۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، بوا بھلا کہاں اس سے ناراض رہ سکتی تھی۔ اور پھر یہ اس روز کی بات ہے جب امی بڑے بھیا کے ساتھ طلحہ وغیرہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جاتے ہوئے امارہ کو تاکید کر گئی تھیں کہ سونا نہیں، دونوں چھوٹی اکیلی ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے اوپر جبر کیے وہ پوری دوپہر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتی رہی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ خلاف عادت چھوٹی دونوں بہنیں سو چکی تھیں۔ بوا بھی خراٹے لے رہی تھی۔ کتنی مرتبہ مارا کا دل چاہا کہ وہ بھی چپ چاپ سو جائے، لیکن پھر اس خیال سے کہ کہیں امی اچانک نہ آ جائیں، اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جو بھی تھی بہت فرما بردار۔ اور پھر ابھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی کہ بیل بجنے پہ وہ بھاگی ہوئی آئی کہ امی ہوں گی۔ دروازہ کھولا، لیکن سامنے طلحہ کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ امی اور بڑے بھیا تو شاید آپ ہی کی طرف گئے ہیں۔ وہ شاید اسے باہر سے ہی ٹالنا چاہ رہی تھی۔ اچھا؟ وہ خاصی دلچسپی سے امارہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو ہیں؟ میں؟ ہاں میں تو ہوں۔ تو کیا اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر طلحہ کے راستے سے ہٹ گئی۔ کیا آپ گھر پہ بالکل اکیلی ہیں؟ وہ ڈرائنگ روم میں آتا ہوا پوچھنے لگا، اور امارہ پتہ نہیں کیا سوچ کے فوراً کہنے لگی، میں اکیلی بھی بہت ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے میں اکیلی نہیں ہوں، چھوٹی دونوں بہنیں ہیں، بوا بھی جاگ رہی ہیں۔ خلاف معمول جاگ تو آپ بھی نہیں ہیں، ورنہ تو ہمیشہ سوئی ہوئی ملتی ہیں۔ میں کب ملتی ہوں آپ سے؟ اور طلحہ ایک دم ہنس پڑا۔ میرا مطلب ہے جب بھی آتا ہوں آپ سو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، مجھے نیند بہت آتی ہے۔ یہ اچھا موقع تھا اسے اپنے بارے میں سب سچ بتانے کا۔ اصل میں مجھے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ویسے بھی کوئی کام مجھے آتا بھی نہیں، اس لیے میں سوچتی ہوں سو گئی وقت گزار لوں۔ کیا چائے بنانا بھی نہیں آتا؟ نہیں، چائے تو بنا لیتی ہوں۔ پھر کیا خیال ہے میں بھی لے کر آتی ہوں؟ امارہ کہتی ہوئی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں جانے سے پہلے برآمدے میں جھانک کے دیکھا، بوا ابھی تک سو رہی تھی۔ معلوم ہے نا، میں پہرا دے رہی ہوں، اسی لیے اطمینان سے سو رہی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی جا کے چائے بنانے لگی۔ اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی کہ زبردست قسم کی چائے بنائے، لیکن جب طلحہ کے سامنے رکھی تو وہ بھی بڑے بھیا کی طرح پوچھنے لگا، یہ چائے ہے یا دودھ؟ دونوں مکس۔ اچھا، وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ لائیے آدھی چائے گرا کے اور قہوہ ڈال لاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی بڑے بھیا کی طرح اسے یہ مشورہ دیتا، امارہ نے خود ہی کہہ دیا، نہیں، بہت اچھی چائے ہے۔ اس نے فوراً کپ اٹھا کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ بڑے بھیا کو بھی میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔
چائے واقعی بہت اچھی ہے، وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا اور بقیہ چائے جلدی جلدی پی گیا۔ اور بنا دوں؟ نہیں نہیں شکریہ، میں اتنی زیادہ بھی چائے نہیں پیتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلوں گا۔ ہمارا اسے چھوڑنے باہر تک آئی۔ لگتا ہے باقی سب کاموں کے ساتھ تمہیں پیار کرنا بھی سکھانا پڑے گا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس نے اچانک رک کے کہا اور امارا کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دلکشی سے مسکرانے لگا۔ جاتے جاتے وہ بڑی خوبصورتی سے امارا کے جذبوں کو چھیڑ گیا تھا کہ اب اسے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آگہی کی سیڑھیاں پل میں پھلانگتی ہوئی وہ اس مقام پہ جا کھڑی ہوئی تھی جہاں سے اس کی ہر سوچ، ہر خیال طلحہ سے شروع ہو کے طلحہ پہ ہی ختم ہوتا تھا۔